आहनी ग्रिल्स और भी मेन ग्लास डोर लॉक करता वो अंदर आया था। सीढ़ियों की जाने बढ़ते हुए वो बस एक पल को टटका था। दरमियान के स्टेप्स पर वो नीम तरीके में साकत बैठी थी। एक गहरा सांस लेकर वो उसकी जाने बढ़ गया था, जो नामहसूस अंदाज में आंखों के गोशे साफकारी थी। कुछ फासले पर बैठते हुए शेष ने उसकी भीगी पलकों को देखा था और फिर उसकी गोद में रखे छोटे से एल्बम को देखा था। क्या मैं ये देख सकता हूँ? एल्बम की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले शेष ने उससे पूछा था। जाबन वो फौरन नफी में सर हिलाकर एल्बम पीछे हटा गई थी। दूसरी जानब उसे देखते हुए वो फौरी तौर पर कुछ बोल नहीं सका था, जबकि वो खामोशी के साथ उसे बिल्कुल नजरअंदाज किए बैठी थी। कि जिंदगी है सारा, हमें वही कुछ करना और सहना पड़ता है जो जिंदगी चाहती है। हम उन इंसानों को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते जिन्हें हम कभी खुद से जुदा नहीं करना चाहते, मगर हमें कुदरत के फैसलों पर सर झुकाना पड़ता है। ये बात तुम्हें समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। उसके झुके चेहरे को देखते हुए बोला था। हाँ, मैं सब समझती हूँ, मगर कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है हर हकीकत को कबूल करना। सब कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। वो मध्यम आवाज में बोली थी। मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ तुम्हारी कैफियत इस वक्त क्या होगी मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है तुमसे कि तुम अपने आप को मजबूत रखोगी। वो बोला था, जिस पर सारा ने नजर उठाकर उसकी जानब देखा था, जो जीन्स की पॉकेट से वॉलेट निकाल रहा था। देखो, वॉलेट से एक तस्वीर निकालकर उसने सारा की तरफ की थी। एक हैरान नजर उस पर डालकर सारा ने उसके हाथ से तस्वीर ली थी और अगले ही पल उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। यह तस्वीर शेष के वालिदैन की थी। ये तुम्हारे फादर है ना? तस्वीर में एक सोबर से खतून के साथ मौजूद डिसेंट से शख्स की तरफ उसका इशारा था। कितना खूबसूरत सवाल किया है तुमने। शेष के हर्षमी लहजे पर वो धीरे से हंसी थी। दरअसल मैं पहली बार तुम्हारे फादर को देख रही हूँ। तस्वीर को भागौर देखते हुए वो बोली थी। ये तो बहुत अच्छे हैं। मुतासर हो जाने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए वो तारीफी लहजे में बोली थी। गौर से देखो, भाई बिल्कुल अब्बू से मुशाबत रखते हैं। वो मुस्कुराहट छिपाते हुए बोला था। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। शान का चेहरा उनसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है। वो सोचते हुए बोली थी। तुम गौर करो, जब तक मैं ये तुम्हारा एल्बम बोलते हुए सरैयत से उसका एल्बम अचक लिया था। शेष, वापस करो। एहतजाजन उसने एल्बम वापस लेना चाहता, मगर ये मुमकिन ना हो सका था। शदीद शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी। उस एल्बम में उसके वालिदैन की तस्वीरों के साथ उसके बचपन की कुछ तस्वीरें भी थी, जो कितनी मजाकिया हैसी कि गलती से भी उन तस्वीरों को किसी की नज़र में नहीं आने देख सकती थी। मगर अब शदीद नाराज़गी से उसे घूरी थी, जब मुस्कुराहट छुपाए कभी उसे और कभी उन तस्वीरों को देख रहा था। कोई बात नहीं, बचपन सब भी ऐसे अजीब व गरीब से होते हैं। एल्बम उसे वापस करते हुए वो संजीदा होने की कोशिश कर रहा था, जबकि चिढ़ने वाले अंदाज में एल्बम से लेती वो शदीद नागवार नजरों से उसे देख रही थी। इस बार ये आने वाली ईद मेरे लिए बहुत अहम है। उसके यकदम ही कहने पर सारा ने उसे देखा था, क्योंकि उस बार चांद रात को तुम्हारा चेहरा देखकर आंखें बंद करूंगा और ईद की सुबह आंख खुलने पर भी मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा। वो बोला था। दूसरी जानब सारा ने हैरत से उसे देखा था। हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे तुम इतने खुश्क भी नहीं हो। मुस्कुराहट छुपाते हुए वो बोली थी। एक के दिन तो यहाँ और ज़्यादा चहल पहल होगी। आम दिनों में ही इतनी रौनक होती है। एक के दिन तुम सब कजन्स आपस में ही इतना एंजॉय कर लेते होगे कि बाहर से किसी के आने की जरूरत ही नहीं। चेहरे के गिद्ध हाथ रखे वो सवालिया लहजे में बोली थी। अब तुम भी साथ होगी तो देखना। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। हो न जाऊँ कहीं साथ। उस दिन की तरह अगर तुम्हारे हिटलर भाई ने मुझे घर में लॉक करके दिया तो। उसके नुहत से कहने पर यकदम शेष के तासार संजीदा हुए थे, जिन्हें देखते हुए बामुश्किल ही हंसी रोक सकी थी। मुझे तो अब भी ये सोचकर हंसी आती है कि मुझे तुमसे दूर रखने के लिए वो मुझे कैद कर सकते हैं, दीवार तक में चुनवा सकते हैं। इसके बावजूद कोई रुकावट मुझे तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। वो दरमियान में उसकी बात काट के संजीदगी से बोला था। मैं दुआ करूंगा कि ईद के दिन भी मुझे तुम्हारा चेहरा ऐसा ही हंसता मुस्कुराता नजर आए। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखता वो बोला था। तुम चाहते हो ऐसा? वो पूछ रही थी। दिल से चाहता हूँ ऐसा, और तुम्हारी तरफ से यही ईद का तोहफा होगा मेरे लिए। वो मुस्कुराती नजरों से देखता हुआ बोला था। अब तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। लॉन्च में आते हुए सिद्धरा ने से देखा था, जो सोफे पर नीम दराज टीवी पर नजर जमाए बैठी थी। सारा, उनकी पुकार पर वो मुतवज्जो हुई थी। इस तरह यहाँ की बैठी हो? आज चांद रात है, अभी सब लड़के तुमसे मिलके गई हैं, तुम्हें बाहर बुलाकर भी गई हैं। जाके उन सबके पास सबके साथ जाके बैठो। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए वो नरम लहजे में बोली थी। अभी कुछ देर में चली जाऊंगी।
وہ کسمندی سے بولی تھی۔ میں شمس کے ساتھ بڑے تائے کی طرف جا رہی ہوں، مگر اس طرح تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ چلو اب اٹھو، باہر نکلو اور دیکھو کتنی رونق ہے، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ انہوں نے سمجھایا تھا، جس پر وہ بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور تھکے تھنگ انداز میں چلتی ہوئی دیوار گیر آئینے کی طرف گئی تھی اور اپنا جائزہ لیا تھا۔ مرجنٹا اور سیاہ کنسرٹ کے پرنٹر جارجٹ کے لباس میں اس کا حلیہ اتنا بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ پوچھ تک گرے آدھے کھلے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس نے دوپٹہ سر پہ ڈال کے باہر کا رخ کیا تھا۔ واقعی رونق عروج پہ تھی۔ آج گراؤنڈ سے لڑکوں کو باہر نکال کر لڑکیوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور اب وہاں گروپ کی شکل میں سب مہندی لگانے میں مصروف تھیں۔ فضا میں کہکے باتوں کا شور اور کار کے کھلے دروازوں سے نکل کر بکھرتی میوزک کی تیز آواز سب مل جل کر مزید رونق کو بڑھا گئی تھی۔ دائیں جانب اس نے دیکھا جہاں وہ کار کے بونٹ پر ونڈو اسکرین سے پشت لگائے اپنے ایک کزن کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، مگر اب نظریں اس کی سارا پنی تھی جو دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی لڑکیوں کی جانب جا رہی تھی۔ کہاں تھے تم؟ 2 بار شان کو بھیجا تھا تمہیں بلانے کے لیے۔ شمس کی تایازات رمیزہ نے شکایت کرتے ہوئے اس کے لیے جگہ بنائی تھی، جبکہ وہ جابر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رمیزہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ تھی، جس کی نظروں کی تپش دور سے ہی اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کار سے بلند ہوتے اسٹریو کی لہریں ہر سمت پھیل رہی تھی، لبوں میں مسکراہٹ دبائے وہ مکمل ان سب لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو رہی تھی جو ایک دوسرے کے ہاتھوں پر مہندی کے نقش و نگار بنانے کے ساتھ ساتھ ہنسنے کھلکھلانے میں بھی مگن تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ایک نے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ ہلکا سا ڈیزائن بنوا لو۔ اس کا بالکل موڈ نہیں تھا، مگر ایک ساتھ سب کے اصرار پر اسے بار بار انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے صرف ایک ہاتھ پر مہندی لگانے کی شرط پر وہ راضی ہوئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے روکنے کے باوجود رمیزہ کلائے تک اس کے ہاتھ کی پشت کو بھی مہندی سے رنگنا شروع کر چکی تھی۔ بری طرح وہ سب چونک کر اس جانب متوجہ ہوئی تھی جہاں مائیکل جیکسن کے تھرلر پر کچھ لڑکے واقعی موڈ میں آ چکے تھے۔ میوزک کے ساتھ سیڑھیوں کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں سارے کے ہوش اڑانے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ سب لڑکیاں بلند آواز میں وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہوٹلنگ کرتی رہیں، مگر پھر سب باہر اٹھ کر اسی جانب بڑھ گئی تھی جہاں اب شاہ رخ محفل گرم کر رہا تھا۔ سب کے ساتھ سارا کو بھی اسی جانب جانا پڑا تھا۔ شاہ رخ کے مزاحیہ ہیئر اسٹیپس اور لڑکیوں کی ہوٹلوں پر وہ بھی بساتا ہنستے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو کار کے بونٹ پر ہی آرام سے بیٹھا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بری طرح جم کر ہنسی روکتی قدر پیچھے وہ ہٹی تھی، تب بھی شاہ رخ بے ہنگم انداز میں رقص کرتا اپنی باقی کزنس کے اکسانے پر ان سب لڑکیوں کی طرف بڑھا تھا جو ہوٹل کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی، مگر اب اچانک شاہ رخ کے گس چلے آنے پر چیختے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ شاہی حالی ہاتھ واپس آنا۔ پاگل ہوتے شاہ رخ کو کسی لڑکے نے مزید اکسایا تھا جس پر سب بھی لڑکیاں چلاتی ہوئی بھاگی تھی، اور وہ جو دنگ کھڑی جو دھماکہ چوکڑی دیکھ رہی تھی اس وقت بھی نہیں بھاگ سکی تھی جب شاہ رخ اس کے گتموں کے پاس بیٹھا اس کے پاؤں کو بازو میں قید کر گیا تھا۔ ایک چیخ بس اس کے حلق سے نکلی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا مہندی والا ہاتھ شاہ رخ کی پشت پر مارا تھا۔ کہکوں کا طوفان تھا جو ارد گرد گونج اٹھا تھا۔ اس کے بعد ہی مومو کی سیاندی طرح آئی تھی۔ شاہ رخ کی گردن پکڑ کر اس نے سارا سے اسے دور ہٹایا تھا، اور اس کے بعد شاہ رخ آگے آگے اور لڑکیوں کے جلوس کے ساتھ مومو اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اپنے ہاتھ کی مہندی کے بگڑے نقش و نگار دیکھنے کے بعد اس نے کھا جانے والی نظروں سے شیز کو دیکھا تھا جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف موڑ گیا تھا۔ رات کے چاند رات کی چہکاریاں گونجتی رہی تھی، مگر پھر بڑوں کی ہدایت پر لڑکیوں کو اپنی محفل برخاست کرنی پڑی تھی۔ اپنے کمرے میں دال ہوتے ہوئے بری طرح چونکی تھی۔ بیڈ کی طرف آتے ہوئے اس نے حیرت سے ان سب چیزوں کو دیکھا تھا، تب بھی آہٹ پر اس نے پلٹ کر اندر رہتی سدرا کو دیکھا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ اس نے حیرت سے سدرا کے چہرے پر موجود مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ عید کا تحفہ ہے، اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ بولتے ہوئے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اس عید کو کبھی بھی دل سے نہیں منا سکتی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ جانتی ہوں، مگر میں شیز کا انکار نہیں کر سکی تھی۔ ان کے کہنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ سب اس کی طرف سے ہے، اب کیا میں اسے بطور تحفہ دینے سے روک سکتی ہوں؟ اس کی خاموشی پر وہ پوچھ رہی تھی۔ پھر بھی آپ کو اسے سمجھانا تو چاہیے تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے وہ بولی تھی۔ ویسے کیا سمجھاتی؟ عید کا موقع ہے سارا، سب ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم پر بھی فرض ہے کہ کسی کو مایوس نہ کریں، سدرا نے کہا تھا، پھر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ میں بھی کل عید کے دن تمہارے چہرے پر افسردگی اور آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکوں گی۔ اس کی پوچھ کو دھیرے دھیرے سلاتے ہوئے وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ اب تمہارے سکون اور اطمینان کے لیے میری ذات کا ہونا کافی ہے، ہمیں اپنے غم کو دل میں چھپا کر سب کی خوشی میں شامل ہونا ہے۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے وہ بولی تھی، جس پر بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے اس بات میں سر ہلا کے انہیں یقین دلایا تھا۔
اچھا اب تم ذرا اپنا ڈریس دیکھ لو، شیش نے میری پسند کو یہ امید دی تھی، تمہیں ضرور پسند آئے گا، فٹنگ وغیرہ بھی چیک کر لو۔ پیکٹ کھولتے ہوئے بولی تھی۔ آپ اس کے ساتھ کب چلی گئی اس شاپنگ کے لیے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ خالی تو گئی تھی تمہارے سامنے، افطار کے بعد شہری کے سوٹ کا سائز بڑھا گیا تھا، وہی چینج کروانے شیز کے ساتھ گئی تھی اور اسے موقع مل گیا، وہ مسکراتے بتا رہی تھی جبکہ وہ اپنے سوٹ کی طرف متوجہ تھی۔ ہلکے کاسنی رنگ کا سوٹ کی شرٹ اور دوپٹے پر بہت نازک امرنڈی موجود تھی۔ جارجر کا مہین نرم و ملائم کپڑا نہایت نفیس تھا۔ سادہ سا لباس ہے، اچھا لگا تمہیں؟ سدرا نے پوچھا تھا۔ جی اچھا لگ رہا ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے ایک ساتھ بولی تھی۔ کائنات کا کھانا بڑے تائے کی طرف ہے، سب وہاں ہوں گے، کچھ دیر کے لیے پہن لینا، تحفہ دینے والا بھی مطمئن ہو جائے گا، ورنہ اسے ڈر ہے کہ کہیں تم یہ سب دیکھ کر ناراض نہ ہو جاؤ، وہ بتا رہی تھی۔ اگر آپ کے شوہر کو یہ معلوم ہو گیا کہ… اچھا بس رہنے دو، ان کا ذکر کہاں سے آ گیا یہاں؟ سدرا نے درمیان میں ہی اسے ٹوکا تھا۔ اب باقی چیزیں بھی تم دیکھ لو، میں جا رہی ہوں کہ شاری نہ اٹھ جائے۔ اسے تاکید کر کے وہ کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ وہ بقیہ چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ لباس کے ہم رنگ چوڑیاں اور خوبصورت نازک سے سلیپرز دیکھ کر اسے یقین آ گیا تھا یہ سب بھی سدرا کی چوائس ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ فینسی ٹائپ کے سینڈلز اس نے کبھی پیروں میں نہیں ڈالنے تھے۔ مسکراتے ہوئے سیل فون اٹھا کر شیز کو اسی وقت کال کی تھی۔ شکریہ ادا کر کے میرے حلوس کو ٹھیس مت پہنچانا، اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ تاکید کر گیا تھا۔ نہیں، یہ ہوش فہمی کیوں ہوئی کہ میں شکریہ ادا کرنے والی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ علاقن تو تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ بولا تھا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، اور تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ مجھے ضرورت تھی، تم نہیں سمجھے گی، اور میں نے کہا کچھ کیا ہے؟ بابی نے تو کچھ بھی نہیں لینے دیا مجھے، میں تو پچھتا رہا ہوں ان کے ساتھ جا کر، وہ کوفت کے ساتھ بتا رہا تھا۔ ان کی جو سمجھ میں آیا انہوں نے لیا، انہوں نے جویلری کے نام پر ایک رنگ تک نہیں لینے دی مجھے۔ شیز خدا کا شکر ہے کہ تم نے ذہن کے ثبوت دیا اور آپ ہی کو ساتھ لے گئے، وہ سب کچھ میری پسند کے مطابق لائیں گے، تم پچھتاؤ مت۔ اور ہے یہ جویلری تو یقین کرو مجھے الرجی ہے جویلری کے نام سے، میرے کانوں میں جو بالیاں ہیں میں نے ان کی عادت پہ بہت مشکل سے ڈالی ہے، وہ بیزاری کے ساتھ بتا رہی تھی۔ ویسے تمہارا یہ تحفہ مجھے بہت اچھا لگا اور میں بہت خوش ہوں، تھینک یو، مگر کل تمہاری باری ہے تحفہ دینے کی۔ مسکرانے کو دل نہ بھی چاہے تو بھی میرے لیے مسکرانا ہے، اس کی تاکید پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے کاٹن کے لباس میں وہ نماز کی ادائیگی کے بعد بہت فریش موڈ میں کمرے سے باہر آئی تھی اور سیدھی سدرا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم، عید مبارک، بلند آواز اس نے سدرا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، جس پر وہ بھی جواب دیتی ہنستے ہوئے بڑے پرتپاک انداز میں اسے گلے لگا چکی تھی۔ پورے گھر میں شیر خورمے کی خوشبو پھیلی ہے، مجھے جلدی سے وہ کھانا ہے، اتنے عرصے بعد میں آپ کے ہاتھ سے بنا شیر خورما کھاؤں گی، وہ بےتابی سے بولی تھی۔ تو پھر آ جاؤ کچن میں، تم چکھ لو، پہلے کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، گیلے بالوں میں آری بار برش پھیر کر سدرا بولی تھی اور ایک بار پھر ہنی کو آواز دی تھی جس کی نیند ہی نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ ہائے میرا شہزادہ، تو بھی جاگ گیا؟ اس کی نظر کارٹ میں موجود شہری کی طرف گئی تھی جو تیزی سے اس کی جانب گئی تھی۔ تمہارے شہزادے نے فجر میں مجھے بھی جگا دیا تھا، کمرے سے باہر جاتے ہوئے سدرا نے اطلاع دی تھی جبکہ وہ بھی شہری کو باہوں میں بھنچن کے پیچھے ہی گئی تھی۔ سارا، ایک بات کہنی تھی تم سے، دہی پھینٹتے ہوئے سدرا نے اسے دیکھا تھا جو شہری کو گود میں اٹھائے گرم گرم شیر خورما کھانے میں مگن تھی، مگر اب سوالیہ نظر سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مگر پہلے تم وعدہ کرو کہ میری بات مان لو گی، ایک نظر اس پہ ڈال کر وہ مزید بولی تھی۔ پہلے مجھے بات تو معلوم ہوا ہے، ایسے کیسے وعدہ کر لوں؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ آج عید کا دن ہے سارا، ان کے اتنا احترام تو تم کر سکتی کہ آج انہیں سلام کر لوں۔ سدرا نے اپنے خواہش کا اظہار کیا تھا، جواباً اس نے گہرا سانس لے کر شہری کو دیکھا تھا جو گردن اس کی جانب اٹھائے ٹکر ٹکر اس کو دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ ہنستے ہوئے اس نے اپنی پیشانی اس کے سر پر رکھ دی تھی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں تم سے؟ سدرا نے کچھ ہفکی سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ انہیں سلام کرنے سے تمہاری انا پر ضرب نہیں لگ جائے گی، میں سوچوں گی، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ سلام کرنا کیا بہت کٹھن کام ہے جو تم سوچو گے اس بارے میں؟ وہ آنے والی ہے اور مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں ہے کہ آج کے دن تم مجھے مایوس کرو گی، وہ بولی تھی۔ آپ کہیں تو آج سلام کے ساتھ 3 بار ان کے گلے بھی لگ جاؤ عید ملنے کے لیے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ کوئی مذاقیہ نہیں ہے اس میں، سدرا نے بساطہ مسکراتے ہوئے کہا تھا، تبھی ڈور بیل کی آواز گونجی تھی۔ چلو اب سیدھی طرح جا کے گیٹ کھولو، مسکراہٹ چھپا کر سدرا نے اسے حکم دیا تھا، جس پر وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ گلاس ڈور کے دوسری جانب سب سے پہلے اسے شمس کا ہی چہرہ دکھائی دیا تھا، جس وقت شاید سارا کو دیکھ کر ہی حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گئے تھے۔ گلاس ڈور کھول کر ایک طرف رکھتے ہوئے اسے بلاہرو نے سلام کر دیا تھا، جس کے جواب دیتے ہوئے اس کی جانب دیکھے بغیر آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ بساطہ مسکراتے ہوئے
شان کی طرف متوجہ ہوئی تھی جسے سلام اور عید مبارک کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکا تھا۔ دھیرے سے ہنستے ہوئے اسے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھنا پڑا تھا۔ آگے بڑھ جاؤ، ہماری بھی باری آنے دو، شان کو آگے دھکیلتے ہوئے شاہ رخ بولا تھا۔ عید مبارک شہری، بلند آواز کے ساتھ وہ بازو پھیلائے آگے آیا تھا جو وہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ اس کی گود میں موجود شہری نے بری طرح ہراساں ہو کر شاہ رخ کو دیکھا تھا جو ہنسی دبائے آگے بڑھ رہا تھا۔ شدید ناگواری سے اس کی پشت سے نظر ہٹاتی وہ برآمدے میں آتے شیز کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آف وائٹ شلوار سوٹ میں اس کے دراز قد بہت زیادہ نمایاں عورت تھا۔ سارا کو دیکھتے ہوئے اس کے روشن چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، عید مبارک۔ سارا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس نے جھک کر شہری کے سر کو چوم لیا تھا۔ ایک پل کو وہ دنگ ہوئی تھی۔ کلون کی مہک نے اس کی دھڑکن ساکت کی تھی، مگر پھر پتہ نہیں کیوں اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ گیٹ کھلا چھوڑ کر وہ خود کے نارمل کرتی اس کے پیچھے لانچ کی طرف آ گئی تھی جہاں سدرا سے سب عید مل رہے تھے۔ کچھ حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ شیز سے علیحدہ ہوتے ہوئے سدرا نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ سدرا کے ہمراہ وہ کچن کی سمت بڑھتے بڑھتے رک کر گیٹ کی سمت متوجہ ہوئی تھی اور سدرا کی طرح ہی دنگ رہ گئی تھی۔ ایک جلوس اندر آ رہا تھا، ان سب میں مومو کے ساتھ بھائیوں کے چہرے اسے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ دو بھائیوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی کرسی پر اسے اٹھا رکھا تھا جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے چیختے ہوئے احتجاج کر رہی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ اسے زبردستی اٹھا کر لایا جا رہا تھا۔ ایک دم سے لانچ میں شور و گل پھیل گیا تھا۔ مومو کو اب صوفے پر بٹھایا جا رہا تھا۔ پاگل کہیں گے، اٹھا کے لے آئے مجھے، اس نے چیختے ہوئے اپنے بھائیوں کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہاں ماں شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ مومو کے بڑے بھائی نے سب کو اطلاع دی تھی۔ تو تمہیں کس بات کی آگ لگی ہے؟ وہ تڑک کے بولی تھی جس پر ہنسنے کی آواز بلند ہوئی تھی۔ نہ سلام نہ دعا، آتی شروع ہوگی، بڑا بھائی ہے وہ تمہارا۔ شمس نے گرکا تھا۔ عید کے دن کوئی ڈانٹ پڑنی، مجھے اس سے عید تو ملنے دیں، شمس کہتے ہوئے سدرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو، ویسے سر جار منہ پھاڑ پھرتی رہتی ہو، اسے گلے لگاتے ہوئے سدرا نے اس کے رخسار چومے تھے۔ بندریا لگ رہی ہے مجھے بالکل، شان نے آواز لگائی تھی۔ جب بھی تو تک رہا ہے مجھے لنگور، اس نے شان پہ آنکھیں نکالی تھی۔ ان سب کی جھڑپوں سے ہٹ کر ایک طرف وہ کھڑی تھی، بیٹھنے کی جگہ بھی تو نہیں رہی تھی، مگر وہ بغور مومو کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مومو پہلی بار اسے ایک نارمل لڑکی نظر آئی تھی، کھلتے ہوئے اورنج کلر کے ریدہ زیب لباس میں وہ انتہائی دلکش لگ رہی تھی۔ ترشیدہ سلکی بال شانوں سے نیچے تک جا رہے تھے۔ ہاتھوں میں برین مہندی، چوڑیاں اور میک اپ نے اسے بالکل بدل کے رکھ دیا تھا۔ کانوں میں موجود جھمکیاں ساری کسے پوری کر رہی تھی، اس لیے سب جان بوجھ کے اس کے ہنڈیے کا مذاق اڑا رہے تھے اور وہ درمیان میں کھڑے سب کو چن چن کر جواب دے رہی تھی۔ تم یہاں لڑنے جھگڑنے آئی ہو؟ بالا شمس بول اٹھے تھے۔ آپ ان سب کو چپ کروا رہے ہیں جو میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اور وہ ہنسی ہو کر ان سے شکایت کرنی تھی۔ بھائی اب تم سب چپ ہو جاؤ، اسے ہم سے تو عید ملنے لے دو۔ سدرا نے ان سب کو گھر کا تھا، اب ملے نا عید، وہ حرفت زدہ لہجے میں بولی تھی۔ بس ٹھیک ہے، شمس کے فوراً کہنے پر ایک بار پھر مومو پہ ہنسی اڑائی گئی تھی۔ میں بتا رہی ہوں، میں چلی جاؤں یہاں سے، مومو نے بگڑ کر دھمکانے والے انداز میں کہا تھا، جس پر شمس مسکراہٹ چھپائے اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ بری طرح جل کر سارا نے یہ منظر دیکھا تھا جب شمس نے اسے سینے سے کہا تھا۔ شوف، ناگواری سے کے ساتھ اس نے ایک نظر شاہ رخ پہ ڈالی تھی جو ہر چیز سے تعلق اپنے قریب بیٹھے کزن سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے عید ملنے کے لیے نہ کہنا، تمہارے اتنے سارے بھائیوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ شان نے اسے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ چھوٹے بھائی اب آ بھی جاؤ، اس طرح بیٹھے ہو جیسے کبھی عید ہی نہیں ملے مجھ سے۔ مومو کی آواز پر جہاں شیز نے گڑبڑا کے اسے دیکھا تھا وہیں سارا بک چھوڑ گئی تھی۔ جلدی آؤ ورنہ آپ کی گود میں آ کر بیٹھ جانا میں نے، وہ اب دمکا رہی تھی جس پر نچارہ سے اٹھنا پڑا تھا کہ اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا۔ چلتے توے پر لوٹتے ہوئے وہ ساکر کھڑی سے دیکھ رہی تھی جو مومو کے اپنے قریب کر رہا تھا۔ عیدی نکالو ابھی ورنہ چھوڑوں گی نہیں، اس کی پشت کے گرد باہیں لپیٹتے وہ بلیک میل کر رہی تھی۔ دوسری جانب وہ مزید تاب نہ لا سکی تھی، اس لیے تیز قدموں کے ساتھ لان سے نکل گئی تھی۔ کچن میں آ کر اس کو سمجھ نہیں آیا تو سدرا جو شامی کباب فریزر سے نکال کر رکھ گئی تھی انہیں فرائی کرنا شروع کر دیا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے ایک چلتی نظر اس پہ ڈالی تھی جو موقع ملتا ہی اس کے پیچھے آیا تھا۔ تمہیں عیدی نہیں چاہیے؟ وہ مسکراہٹ چھپائے پوچھ رہا تھا۔ اس کو ہی تو سب جس سے لگا رکھا تھا سینے سے، وہ بری طرح کھول کے بولی تھی۔ اتنی واحیات لڑکی ہے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے باز نہیں آئی، اسے واحیات مت کہو سارا، میرے لیے میری سگی بہنوں سے بڑھ کے ہے، اسے حق کے ہر بار میرے سینے سے لگنے کا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر سارا نے تیز نظر سے اسے دیکھا تھا۔ تو جاؤ لگا کر رکھو اسے اپنے سینے سے، بلکہ گود میں بٹھا لو، وہ تو تیار ہے، پھر تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟
وہ شدید ناگواری سے بولتی رخ موڑ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم مجھ سے اس طرح بھی بات کر سکتی ہو۔ اس کے تعصب زدہ لہجے پر سارا نے پلٹ کے اسے نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ بھی مزید کچھ کہے بغیر جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ تب بھی اس کے قدم کچن میں آتے شاہ رخ کو دیکھ کر رکے تھے۔ سارا جی، میں نے کہا عید مبارکہ، کیا حال ہے؟ رسم و دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ فریج کی سمت بڑھتے ہوئے وہ سارا پہ نثاری ہو گیا تھا۔ شاہی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ شیش نے ناگوار نظر سے اسے دیکھا تھا۔ مسئلہ یہاں نہیں، باہر ہے جہاں آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اطمینان سے شیش کو باہر جانے کا اس نے اشارہ کیا تھا اور پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے سارا کی جانا بڑھ گیا تھا۔ میں نے کہا سارا جی، ذرا مسکرا کر دیکھ لیجیے، آج عیدی کیا اپنا دن بھی؟ آپ بھی؟ ہلنے کے بال چیختے ہوئے اس نے سدرا کو پکارا تھا۔ شاہ رخ بری طرح گڑبڑا کر شیش کے پیچھے گیا تھا، جو سدرا کے چیخنے پر سب سے پہلے کچن سے نکلا تھا۔ کیا ہوا سارا؟ سدرا گھبرائے انداز میں آئی تھی۔ کچھ نہیں، ہاتھ جل گیا میرا، وہ پھولتے چہرے کے ساتھ بتا رہی تھی۔ تم کیوں فرائی کرنے کھڑی ہوگی؟ میں آ رہی تھی، دکھاؤ زیادہ تو نہیں جل گیا؟ سدرا پریشان ہوئی تھی۔ نہیں، زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ بتائیں، باہر ٹیبل پر سب کچھ کہو، یہ سب وائن لانچ میں بیٹھیں گے؟ ٹالنے والے انداز میں اس نے پوچھا بھی تھا۔ سب لنچ میں ہی بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ایک طرف رکھی ٹرالی کھینچ کر لاتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا۔ آپ یہ سب لے کر جائیں، میں وہاں نہیں آؤں گی۔ ہاں، کیا ہوا؟ سدرا نے چونکے سے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کمرے میں رہوں گی، وہ بیزاری اس کے ساتھ بولی تھی۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تو کچھ دیر سو جاؤ، سب کا آنا جانا تو آج سارا دن جاری رہے گا، مگر رات تک فریش ہو جانا، تایا ابو کی طرف کھانے پر جانا ہے۔ سدرا نے اسے یاد دلایا تھا۔